बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक होंगे। माह रमज़ान गुजर रहा है, लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि अब रमज़ान अपने इख्तिताम को तकरीबन हम ये कह सकते हैं आ पहुंचा है, और ऐसे में अपोजिशन की तैयारियां जारी हैं। पहले तैयारियां थी एक ग्रैंड अलायंस बनाने की, अब यह है कि अपोजिशन इत्तेहाद को एक शक्ल देने की, और साथ ही साथ फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया है। एक तो यह है कि पार्लिमानी कमेटी जो सिक्योरिटी पर थी उसकी एक मीटिंग हुई जिसके अंदर कुछ अपोजिशन जमातों ने इंक्लूडिंग तहरीक इंसाफ शिरकत नहीं की, और अब उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ईद के बाद बलूचिस्तान के मामले पर वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। अब उसके अंदर हुकूमत को ये दावत देंगे शिरकत की या नहीं देंगे, दैट इज इंटरेस्टिंग। फिर उसके साथ साथ असद कैसर साहब ये फरमाते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो कि वजीर आजम पाकिस्तान है वो मुस्ताफी हो जाए, क्योंकि उनसे हुकूमत चल नहीं रही और वो संजीदा नहीं है इस मामले पे। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने उठाया है। अच्छा, दूसरी जानिब जो वजीर आला साहब हैं खैबर पख्तूनख्वा के, अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में किसी सूरत ऑपरेशन की इजाजत न देने का ऐलान किया है। और जहां तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है और जहां तक हमने राना सनाउल्लाह साहब या दीगर रहनुमाओं से बात की, तो वो ऑपरेशन के हवाले से उन्होंने कुछ इस तरीके से बात नहीं की थी कि वो ऑपरेशन वो मिलिट्री ऑपरेशन होगा, क्योंकि आईबीओ से तो इससे पहले भी हो रहे थे, और उनसे हमने कैटेगोरिकली पूछा कि क्या कोई बड़ा फुल फ्लैग ऑपरेशन होने जा रहा है, फुल फ्लैज कोई कार्रवाई इस तरह से होने जा रही है, तो ऐसा उन्होंने जाहिर नहीं कहा, लेकिन कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन ऑलरेडी चल रहे हैं उनको थोड़ा सा बेहतर बनाया जाएगा। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने पहले क्या फरमाया, अब वो आपको जरा सुनवा देते हैं। ऑपरेशन तो की सूरत में भी हम इनको अलाउ नहीं करते, बिल्कुल नहीं। उसकी वजह है ना, देखिए हमसे पहले हमने ऑपरेशन किए हैं, उससे कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो ऑलरेडी चल रहे हैं। अच्छा, ये बात तो अपनी जगह हो गई। दूसरी जानिब एक चीज हमने ये देखी कि जब से डोनाल्ड ट्रंप इख्तिदार में आए तो उनके आने से पहले तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा बबांगे दोहल ये बात कर रहे थे कि भाई ये ट्रंप साहब आएंगे और जैसे इख्तिदार संभालेंगे तो बानी पीटीआई की रिहाई भी जनवरी में ही अमल में आ जाएगी, और वो एक फोन कॉल करेंगे तो फिर मामला तय हो जाएंगे। उसके बाद फिर देखा कि हुकूमत भी शायद कुछ अंडर प्रेशर नजर आई, एक मीटिंग्स का सिलसिला जारी रहा, लेकिन एंड में जनवरी के आखिरी अशरे में हमने देखा कि वो किसी नतीजे के बगैर वो सारा सिलसिला खत्म हो गया। अब ये है कि एक तो आपने वो जो सिक्योरिटी कॉपरेशन देखा बिटवीन पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स, और एक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द पकड़ा गया, और उसको पकड़कर पाकिस्तानी एजेंसीज ने और पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम ने अमेरिका के हवाले किया, जिसपे काफी अरसे बाद हमने ये देखा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, और फिर उसके बाद वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और पाकिस्तानी जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके दरमियान एक डिस्कशन शुरू हुआ। तो लग ये रहा है कि एक मामला जो है वो सिक्योरिटी ताउन का शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे एक इंप्रेशन ये भी आएगा कि तहरीक इंसाफ जो उम्मीदें लगाए बैठी थी, क्या वो दम तोड़ चुकी हैं। हालिया वाकया जो पेश आया उसके जानिब में इशारा कर लेता हूं। टैमी ब्रूस हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया, उनसे सवाल पूछा गया बानी पीटीआई से मुतालिक, तो उन्होंने क्या नुक्ता नजर अपनाया, क्या महकमा खारजा का मौकिफ दिया, वो जरा सुन लीजिए। I'm not going to comment on the internal frameworks of another country. A lot's going on, right? Regarding his intentions and actions, you can reach out to the White House, but I do think that President Trump has made it clear that, as has Secretary Rubio, that we care about the planet, we care about our neighbors, we care about what's happening on the globe. ये तो आपने सुन लिया। अब एक और पहलू जिस पर काफी गुफ्तगू हो रही थी, वो पहलू ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आखिर क्या वजह रही कि पहले इकरार किया फिर इनकार किया, और जो एक निहायत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जिसके अंदर मामला कोई सियासी मुफादात का नहीं था, कोई सियासी डिस्कशन नहीं था, बल्कि कौमी सलामती का मामला था, तो उसके अंदर उन्होंने शिरकत क्यों कर इख्तियार नहीं की। उसके ऊपर आप देखें कि मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स बाद में आए। पहले कहा कि हमें बानी से मुलाकात की इजाजत दी जाए, फिर बाद में ये कहा गया कि हमें ये लग रहा था, सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि हमें ये लग रहा था कि वो चूंकि एक बरादर इस्लामी मुल्क के अंदर कोई कार्रवाई का इरादा रखते हैं तो हम ऐसी किसी चीज का हिस्सा नहीं बनना चाहते। उस पर राना सनाउल्लाह साहब ने क्या मौकिफ दिया, वो देख लीजिए, फिर प्रोग्राम पैदा तौर पर आगाज करते हैं। जो गलतियां इससे पहले उन्होंने की हैं, ये शायद उन तमाम गलतियों के ऊपर ये हावी है। मैं नहीं समझता कि इसके उनके ऊपर कोई मुस्बत असरात होंगे, इसका उन्हें नुकसान पहुंचेगा। सियासी लिहाज से वो अपने ऊपर जो दरवाजे हैं मुज़ाकरात के वो बंद करते जा रहे हैं। जी, बंद कर दिए हैं उन्होंने। अब कल के उनके इस अमल के बाद अब हम क्या एफर्ट करेंगे। जो आदमी कौमी सलामती के ऊपर बाकी सियासी जमातों के साथ या लोगों के साथ बैठने से इनकारी है, फिर आप और किस मामले के ऊपर साथ बैठा सकते? बिल्कुल नहीं बैठा सकते।
تو ذرا مہمان جو ہمارے ساتھ ان کا تعارف کروا دیتے ہیں. نثار جٹ صاحب پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے, اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اور ساتھ ہی ساتھ بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, یہ منسٹر آف اسٹیٹ ہیں لا اینڈ جسٹس کے. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کا بھی. جج صاحب اسٹارٹنگ فرام ہیئر کہ کیا اس وقت جو رانا ثناء اللہ صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیا کل ہم سے بات کرتے ہوئے, وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے تمام تر دروازے ڈسکشن کے حوالے سے بند کر چکے ہیں اور ہمارے پاس ایک بڑا سنہرا موقع تھا کہ ہم ساتھ مل کر بیٹھتے اور ایک برف پگھلتی ایک طرح سے. ڈو یو اگری ود ہم؟ جی بہت بہت شکریہ سر صاحب آپ کا. میں دو تین جو چیزیں جو آپ نے اپنے انٹرو میں دی ہیں میں ان کے اوپر آؤں گا اور اسی کے ساتھ جو ہے انٹر لنک کروں گا. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم کیوں نہیں گئے اس کے اوپر. ہم آج اس کی دو تین وجوہات ہیں. بیسیکلی یہ پارلیمنٹری گروپ کی میٹنگ تھی, سلامتی کونسل نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو بریف تھا یہ پارلیمنٹرینز کے لیے تھا, اور ہم جتنے بھی پارلیمنٹرینز تھے ہم میں ایک اتفاق رائے قائم ہوا کہ ہمیں اس پارلیمانی میٹنگ میں جانا چاہیے اور جا کر اپنا انپٹ جو ہے وہ دینا چاہیے. اور اس پر ایگری بھی ہو گئے. ایگری ہونے کے بعد ہم نے ایک لسٹ بھی شارٹ لسٹ کر لی, اور شارٹ لسٹ کرنے کے بعد ہم نے اسپیکر صاحب سے مدعو بھی کر لیا. ٹھیک ہے, نمبر بھیج بھی دیا اور اس میں اضافہ بھی کروا دیا. 3 اور بندے بھی ہم نے کر لیا. اس کے بعد ہم نے دو چیزیں جو تھی ساتھ ساتھ ہم نے کہا تھا کہ ہم نے, اور یہ اسپیکر صاحب کے ہم نے نوٹس میں دی کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ہماری ایک کوشش ہے کہ ہم خان صاحب سے ملاقات کر لیں. ایک ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے جو پولیٹیکل ہماری جو ونگ ہے, جو ہمارا ایک سیاسی کمیٹی ہے, ہم ان سے بھی انپٹ لے لیں. اچھا, عمر ایوب صاحب نے خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے جو ہے وہ ایک لیٹر اسپیکر صاحب کو لکھ دیا. وہ رات گئے لکھا؟ جی رات گئے لکھا. ٹھیک ہے جی. اس میں کیسے پھر ملاقات ہو سکتی؟ نہیں, وہ صبح بھی ہو سکتی تھی. جیل تو صبح کے ٹائم پہ 11 بجے میٹنگ تھی, اب 8 بجے میٹنگ کرا لے تو کوئی بڑی بات نہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ پھر اپنا ہماری پولیٹیکل کمیٹی میں جب ہم لوگ گئے تو پولیٹیکل کمیٹی میں ایک چیز دیکھنے کو آئی کہ ہمارے جو الائز تھے, جو کہ اپنا محمود خان اچکزئی صاحب تھے, ہمارے جو سنی اطاعت کے جو حامد رضا صاحب تھے, اور جو ہمارے جو تھے اہل تشیع جماعت سے جو تھے سربراہ علامہ ناصر عباس, ان کے جب ہم نے سنا تو انہوں نے کہا کہ جی بلوچستان کا ایشو اور کے پی کے ایشو کو آپ اس طرح پارلیمنٹری گروپ میں جا کر اگر آپ ایڈریس کریں گے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ وہاں پر جا کر اوکے کی آواز دے کر آ کر یہ آپریشن ہم پر لانچ کر دیں گے تو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. اگر آپ نے ایڈریس کرنا ہے کہ اپنا بلوچستان کو تو پھر بلوچستان کی ساری لیڈرشپ کو بلانا ہوگا, یہاں سے کے پی کے کی تمام لیڈرشپ کو بلانا ہوگا. یہ دہشت گردی ایک ایسی لعنت ہے کہ یہ یونانی مسئلہ پوری قوم کا ایک مسئلہ ہے. اس میں ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. جی پلیز. کہ یہ جو امپریشن تھا, آپ لوگوں نے کہا, آپ کو بتایا گیا کہ جی وہ فوجی آپریشن کی بات کریں گے اور اس کے بعد پھر وہ یہاں پر آپریشن ہو جائے گا, لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. کیا یو آر انڈر دا امپریشن یا انہوں نے آپ کو کنونس کر دیا تھا؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ میٹنگ بریفنگ تھی. اچھا ٹھیک ہے نا. اس میں فیصلہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنا سنا دیا. اب پرائم منسٹر صاحب نے وہ فیصلہ امپلیمنٹ کروانا ہے. ہماری عسکری قیادت نے وہ فیصلہ امپلیمنٹ کرنا ہے. زیادہ بہتر ہوتا کہ آپ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے. چلے میں آپ کی اس بات سے ایگری کر لیتا ہوں کہ پارلیمانی اس میں پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جو جماعتیں تھیں ان کو جانا چاہیے تھا, انپٹ دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. بیرسٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ جو وہاں پر بتا رہے ہیں کہ ہمارے اتحادیوں سے جن سے انہوں نے بات کی, اپوزیشن کے جو لوگ تھے, انہوں نے یہ کہا کہ جی فوجی آپریشن ہو جائے گا, یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی, تو یہ انڈر دا ایمبیگوٹی یا ایک کلیئرٹی نہیں تھی جس کی وجہ سے ان لوگوں نے یہ بات کی اور تحریک انصاف شاید اس میں اگری کر گئی. ڈو یو اگری ود دس نوشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشفاق سے بہت بہت شکریہ. یہاں پہ سب سے پہلی بات ہے کہ کسی آپریشن کا کوئی عندیہ نہیں دیا گیا تھا, اور میں بالکل ڈینائی کرتا ہوں اس تمام تر نوشن کو. وہاں پہ کوئی بند کمروں میں یہ فیصلہ نہیں کیا جا رہا تھا یا ان کیمرہ بریفنگ میں یہ چیز بالکل نہیں آ رہی تھی کہ آپریشن کی کوئی حمایت جو ہے وہ حاصل کی جائے پولیٹیکل پارٹی سے. ایسا قطعاً نہیں تھا. سینسٹیو انفارمیشن تھی, سینسٹیو ڈیٹیلز تھیں. اس تمام تر چیزوں کو جو ہے آپ میڈیا پہ نہیں لے کے آ سکتے. اینڈ آف کورس
ایک گریوٹی جو سینسٹیوٹی کی ہے اس کو جانچتے ہوئے، اس کو بھانپتے ہوئے آپ ان پبلک فوراس پہ یا پبلک ڈومین میں یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہو سکتی. اسی لیے میڈیا کو یا غیر متعلقہ افراد یا ایون جو اراکین پارلیمنٹ جو انوائٹڈ نہیں تھے ان کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ آ سکیں، بیکاز ایک سینسٹیوٹی اور سیکیورٹی اتنی زیادہ تھی اس معاملے کی، اتنی حساسیت تھی اور حساس نوعیت تھی کہ اس کو صرف اس ایمبٹ میں ہی رکھا جاتا. اور اس کی جو پارلیمنٹری کمیٹی کی کو اسپیشل کنوین کیا گیا نیشنل سیکیورٹی کے ایشو پہ، تو اس کی ڈسکشن ہونی تھی، اس کا ڈسکورس ہونا تھا. اب ظاہر بات ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہاں پہ موجود تھیں ماں سوائے ایک دو کے، اور ایک دو وہ اس لیے موجود نہیں تھی کیونکہ پی ٹی آئی کی اگر بات کر لی جائے تو وہ 11th آور تک تو آمادہ تھے اور ایگریڈ تھے، اور بالکل نثار جٹ صاحب نے جس طرح آپ کو بتایا، کیونکہ میں نے تو خود اسپیکر آفس میں یہ چیزیں ہوتے ہوئے دیکھی کہ ان کی پارلیمنٹری لیڈرشپ آئی اور پھر وہاں پہ نام دیے گئے ہماری لیڈرشپ کے ساتھ، جو پارلیمانی لیڈر ہمارے تھے ان کے ساتھ یہ ڈسکشن ہوئی. اور پھر ان کی میری اطلاعات کے مطابق ان کی اپنی پارٹی میں بڑی لڑائی تھی اور یہ ایک ٹگ آف وار تھی کہ کس کا نام ہونا چاہیے، کس کا نام نہیں ہونا چاہیے. اور ان کے اپنے اراکین پارلیمنٹ جو ان کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ جی نہیں میں جاؤں گا، دوسرا کہتا تھا نہیں میں جاؤں گا، میرا نام ہونا چاہیے. میری تجویز میری پارٹی کو یہ تھی، میری پارٹی کو اشفاق صاحب میری یہ تجویز تھی کہ آپ پریفرنس دیں کے پی سے اور بلوچستان سے، کیونکہ they are the ones who have suffered the most. سب سے زیادہ افیکٹو وہ ہیں اس تمام تر ایشو کے، تو ان کو ان کی رائے لینا، ان کو اس میٹنگ میں بلانا تو ان کو پریفرنس دی جائے، جو کہ ہماری سائڈ سے تو الحمدللہ دی گئی، لیکن اس طرف سے تو یہ تردد ہی نہیں کیا گیا کہ شاید اس حوالے سے بھی سوچا جائے کہ یہ پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، پاکستان کی جو ایک وقار ہے، پاکستان کی حفاظت اور تحفظ ہے، اس کا معاملہ ہے. لیکن اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کو، اپنے پولیٹیکل گینز کو، اپنے پولیٹیکل ایجنڈا کو آگے رکھتے ہوئے یہ نہیں جوائن کیا گیا اس میٹنگ کو، تو افسوسناک بات ہے. پھر اس کو اس حوالے سے ایک نیکسس دیا گیا یا جوڑا گیا کہ پہلے ہماری ملاقات کروا دی جاتی. اگر آپ کی ملاقات کروا بھی دی جاتی آپ کے بتائے ہوئے ٹائم پہ، کیونکہ 2 بجے دوپہر تو بیرسٹر گور نے ملاقات کر لی تھی، اب آپ کے ٹائم پہ بتائے ہوئے اگر ملاقات کروا بھی دی جاتی تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ملاقات میں سے کیا نکلنا تھا، کیونکہ جو ملاقات 2 بجے ہوئی تو وہ بالکل انہوں نے بعد میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ آپ کا فیصلہ درست تھا کہ آپ نے بالکل اچھا کیا نہ جوائن کر کے. اور پھر گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی جو ایک ڈفرینسیشن کی جا رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی میں ہماری بالکل کچھ پالیسیز رہی ہیں اس دور کی حکومتوں کی یا جو بھی سیٹ اپ تھے اس وقت، اور بالکل یہ تمام تر ایک واضح طور پہ بات سامنے ہے. لیکن جو عمران خان صاحب نے اس ملک کے ساتھ یا اس ملک کے باسیوں کے ساتھ کیا، ایک اکارڈ سائن کر کے یا ان کو جیلوں سے 4-5 ہزار جو طالبان ہیں ان کو جیلوں میں سے جو انڈر ٹرائل تھے یہ اپنی سزائیں بھگت رہے تھے، ایک نیشنل سیکیورٹی سچویشن کیوس جو ہے انہوں نے کھڑا کر دیا، جس کے اپنے لوگ جو کے پی میں 12 سال سے ان کی حکومت اور وہاں کے لوگوں نے ہاتھ جوڑے منتیں کی کہ ان لوگوں کو یہاں پہ آ کے ری سیٹل مت کیجیے. ہم سے ان لوگوں کو نہیں پوچھا گیا، ان کمیونٹیز کو نہیں پوچھا گیا جب انہوں نے وہاں پہ ان لوگوں کو دوبارہ جا کے ری سیٹل کیا، ری انٹیگریٹ کرنے لیکن کے پی کی صورتحال میں چلیں اس بات کا حوالہ دیا جا سکتا ہے عقیل صاحب، لیکن یہ تو ہم بلوچستان کی صورتحال کو بھی نفی کر کے بات کریں. خمیازہ کون بھگت رہا ہے؟ خمیازہ تو پاکستانی قوم بھگت رہی ہے نا، ہم ایز اے نیشن اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. بالکل ہم نہ کسی کی جنگ میں جائیں گے، نہ اپنی سرزمین کسی کی جنگ کے لیے استعمال ہونے دیں گے، لیکن جو پاکستان پہ حملہ کرے گا، پاکستانی انٹرسٹ کو نقصان پہنچائے گا، پاکستان کو نقصان پہنچائے گا، ویدر فرام انٹرنلی اور ایکسٹرنلی، بالکل ہمیں ایکسٹرنلی اور انٹرنلی دونوں طرف سے اس کو کرب کرنا ہے اور اس کو ایڈریس کرنا ہے. جج صاحب یہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہمیں جانا چاہیے تھا، تو یہ اس کے اندر ڈسکشن جب ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ اس وقت مرکزی قیادت یا مرکزی رہنما آپ کے نہیں ہے تو اس کی وجہ سے پارٹی میں کافی کھینچا تانی ہوتی ہے، ٹگ آف وار ہوتا ہے، ہر کوئی اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی کلیئرٹی نہیں ہوتی کسی چیز کے حوالے سے، ایسا ہے؟ سطح صاحب یہ نا بہت مائنر سی چیزیں ہیں، ان کو ہم زیر بحث لا کر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. میرا خیال ہے دہشت گردی بہت بڑا ایک ہمارے لیے نا وبال جان بنا ہوا ہے، اور یہ آج سے نہیں بنا ہوا ہے. جب سے میں سیاست میں آیا ہوں تب سے میں تو یہی حالات دیکھ رہا ہوں.
دیکھیں نا تھوڑی سی ہسٹری کی طرف آپ جائیں. مشرف دور تھا جب یہ کہا گیا کہ پتھر کے زمانے میں ہم آپ کو بھیجیں گے. یہ جنگ مسلط کی, افغان کے ساتھ ہمارے ریلیشن خراب کیے. اس وقت اپوزیشن کی جماعتیں کون سی تھی؟ پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور JUI. ٹھیک ہے جی, یہ تینوں جماعتیں. لیگ تو اس وقت ایگزسٹ ہی کہاں کرتی تھی, وہ کاف لیگ میں کنورٹ ہو چکے تھے. ان کے MNS تھے نا, نمبرز کیا تھے یہ دیکھیں نا, 12 ہوں گے. چلے 12 ممبر سے, وہ تو ساری کاف لیگ میں بدل گئی تھی نا 1999 وہ 12 ممبر سے نون لیگ کی نمائندگی موجود تھی. ٹھیک ہے جی. خواجہ آصف صاحب اس وقت جو ہے اس کا حصہ تھے, سعد رفیق غالباً اس کا حصہ تھے. کہنے کا مطلب ہے کہ ان کا ایک موقف جو تھا وہ ہاؤس میں موجود تھا کہ جی ہم اس دہشت گردی کو انڈورس نہیں کرتے. 2002 میں جو الیکشن ہوئے تھے اس میں PTI نے کتنی نشستیں جیتی تھیں؟ ایک بھی نہیں, ایک سیٹ تھی عمران خان کی. ٹھیک ہے, ریفرینڈم جو ہوا تھا اس کے بعد آپ دیکھیں. پھر میری بات سنیں ساتھی صاحب, پھر سارے ہی شریک تھے نا. میری پھر بات سنیں نا. ہم نے وہاں پر جو مشرف کے اگینسٹ گئے, ساری جماعتوں نے کہا کہ جی ہم نے اس دہشت گردی اپنا اس وار کو نہیں اڈاپٹ کرنا. ٹھیک ہے, نواز شریف کی پارٹی نے بھی کہا, پیپل پارٹی نے بھی کہا, JUI نے بھی کہا. مشرف رجیم ختم ہوئی, اگلی رجیم آئی, آصف علی زرداری صاحب کو حکومت ملی. آصف علی زرداری صاحب نے اس جنگ کو آن کیا نہیں کیا, یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں. اس وقت کیا پاکستان تحریک انصاف کو لگتا ہے, علی امین گنڈاپور صاحب جس طرح سے فرما رہے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے KP میں, تو آپریشن کا KP میں حوالہ کس نے دیا ہے؟ میں سمجھنے سے قاصر ہوں یہ بات کہ وہاں پر کل انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ آپریشن, آپ کو لگتا ہے کہ ایپیکس کمیٹی میں کیا ہوا تھا؟ میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں وہ بتا دینا. ایپیکس کمیٹی میں کیا ڈیسائیڈ ہوا تھا؟ ایپیکس کمیٹی میں یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ KPK میں ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے, ہم اپنی لا فورس ایجنسیز کی مدد سے ان آپریشن کا سامنا کریں گے. اور سیکنڈ, وہاں پر گنڈاپور صاحب نے بڑے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ ہمیں اجازت دی جائے ہم افغان کے ساتھ جو ہے وہ ڈائیلاگ کریں. یہاں پر دیکھیں پھر یہی ایشو جو آ رہا ہے, کہ ٹھیک ہے فوج کا کام ہے لڑنا, فوج کا کام ہے جواب دینا. کیا سیاستدانوں کا کام بھی یہی رہ گیا ہے؟ کیا ہم نے افغانستان کے اوپر پالیسی نہیں بنانی؟ کیا ہم نے ایران کے ساتھ پالیسی نہیں بنانی؟ کیا ہم نے اپنی فارن پالیسی نہیں بنانی کہ ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے, آئی گاٹ یور پوائنٹ. بیرسٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ علی امین گنڈاپور صاحب انڈر دا امپریشن کیوں ہیں کہ KP میں جس طرح سے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا, کیا وہاں پر جو میٹنگ ہو رہی تھی وہاں پر کیا امپریشن انہیں ملا تھا کہ وہاں پر فوجی آپریشن ہونے جا رہا ہے, یا KP کا خاص طور پر انہوں نے حوالہ دیا کہ ہم وہاں پر نہیں ہونے دیں گے؟ ایسا ڈیسائیڈڈ تھا؟ کیونکہ میں تو IBOs کا سن رہا تھا اور وہ بھی بلوچستان میں زیادہ تر, KP میں بھی آبویسلی, اور ایک عرصے سے ہو رہے ہیں, مختلف ملک کے مختلف علاقوں میں ہو رہے ہیں IBOs. تو جی بالکل, دیکھیں جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے وہ بالکل ملک کے مختلف علاقوں میں ہو رہے ہیں جہاں جہاں کریڈیبل انٹیلیجنس ملتی ہے. ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس جیسی وہ انفارمیشن آتی ہے بالکل اس پہ ایکٹ اپون کر کے وہ فوری جو ہے ایک سیفٹی سیکیورٹی کو انشور کرتے ہوئے وہ یہ آپریشن کرتے ہیں, اور وہاں پہ جو لوکل ریزیڈنٹس ہیں ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو بھی انشور کرتے ہیں. یہاں پہ کرم کا واقعہ آپ کے سامنے ہے, اور باوجود اس کے کہ 2-3 دفعہ کوشش کی گئی, اس کے بعد پھر ابھی نثار جٹ صاحب نے کہا, میرے بھائی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے, نثار جٹ صاحب فارن پالیسی میں نے اور آپ نے بیٹھ کے یہاں پہ وفاق میں بنانی ہے, وہ صوبے کا کام نہیں ہے. صوبے کی ان پٹ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ آ سکتی ہے اگر وہ ان پٹ دینا چاہیں, بٹ وہ بھی ویسے کوئی لازم و ملزوم نہیں ہے ان کی ان پٹ لینا. جو فارن پالیسی ہے وہ ہمارا کام ہے, ہم نے اس پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہوتا ہے اور ہم نے اس پارلیمنٹ میں بیٹھ کے وہ شیپ اپ کرنی ہوتی ہے. اس لیے صوبے کو کوئی استحقاق نہیں کہ صوبے کا CM اٹھ کے کہے کہ جی میں یہاں سے وفد جو ہے وہ افغانستان بھجوا رہا ہوں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, جو رولز کے خلاف ہے, جو پریکٹس کے خلاف ہے. اب یہاں پہ CM KP کے اگر کہیں کہ میں کوئی کسی قسم کا آپریشن نہیں ہونے دوں گا, جب وہاں پہ آلریڈی اپنے صوبے کی یہ حالت ہے کہ وہاں پہ کرم میں آپ دیکھیں, دیگر جو ہے وہ مقامات ہیں وہاں پہ دیکھیں, ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. جب آپ خود CTD کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو 520 بلین روپے لینے کے باوجود آپ اس ڈپارٹمنٹ کو فعال نہیں بنا سکے, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ صوبے کی صوبائی سبجیکٹ ہے, اور وہ صوبے کی پہلی ذمہ داری ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے
اور جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا صوبے کا وہ انشور کرے. آپ کی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ وہاں پہ کیا کر رہا ہے صوبے کا؟ نہیں, میں بیسکلی جو جاننا چاہ رہا تھا, آپ نے لیا اس کو فعال نہیں کیا. عقیل صاحب کی اتنی بڑی میٹنگ جو کہ ان کی کیمرہ میٹنگ تھی جس کے بعد اٹھ کے آئے, اور باقی جو وہاں پر شامل لوگ تھے ان میں سے کسی نے فوجی آپریشن کی بات نہیں کی, لیکن علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ کسی طور پر بھی وہ ہونے نہیں دیں گے یہاں پر فوجی آپریشن. تو کیا یہ پبلک کنزمپشن کے لیے ان کا بیان تھا, کیونکہ فوجی آپریشن اس طرز پہ تو بات ہی نہیں ہوئی؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں ٹوٹلی پبلک کنزمپشن کے لیے ہے. بالکل ستی صاحب, یہ ٹوٹلی پبلک کنزمپشن کے لیے ہے. پہلی تو بات ہے وہاں پہ کسی آپریشن, میں نے اپنے آپ کے پہلے سوال میں بتایا, وہاں پہ کسی قسم کا آپریشن کرنے کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ عزم نہیں کیا گیا کہ ہمیں آپریشن ہی کرنا ہے, یا کوئی ڈیسیجن نہیں لیا گیا. ہاں, ایک سافٹ اسٹیٹ اور ہارڈ اسٹیٹ کا جو ایک کمپیرزن تھا, جو ایک ڈفرینسیشن ڈرا کرنی تھی, وہ ضرور بتایا گیا کہ ہم کب تک سافٹ اسٹیٹ رہیں گے. اب بالکل ہمیں اپنے سٹیزنز کی سیفٹی اینڈ سیکورٹی, اپنے ملک کے جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کو مقدم رکھنا ہے, ان کو سب سے پہلے جو ہے ہم نے آگے رکھنا ہے, نہ کہ ہم ایک سافٹ اسٹیٹ کے طور پہ یا کسی کی جنگ میں جو ہے اس کا پارٹ بنے, یا ہم اپنی سرزمین پہ جو ہے دوسری سرزمین سے, دوسرے ملک کے باشندوں سے حملہ ہونے دیں اور اپنے سٹیزنز کو نقصان پہنچائیں. یہ صرف اور صرف پبلک کنزمپشن کے لیے یہ بیان دیا ہے. اینڈ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کیمرہ میٹنگ کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ باہر نکل کے وہ تمام تر باتیں نہیں کریں گے, کیونکہ ان کی سینسٹیوٹی اور سیکیورٹی ہے. آپ یہاں پہ آ کے جو ہے بیان بازی کر رہے ہیں, صرف ڈائلاگ بازی کر رہے ہیں کہ جی میں کسی صورت جو ہے اپنے صوبے میں آپریشن نہیں ہونے دوں گا. معذرت کے ساتھ تو صوبے میں آلریڈی آپریشن ہو رہا ہے, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. سو علی امین گنڈاپور صاحب تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہونے دیں گے, وہ چاہیں یا نہ چاہیں. پاکستان کی سیکورٹی, پاکستان کی سیفٹی, چاہے وہ خیبر سے لے کے کراچی تک ہو, وہ حکومت پاکستان جو ہے اس کا کام ہے کہ اس کو انشور کرے ان ورک ود لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو صوبائی لیول پہ بھی ہیں, جو لوکل لیولس پہ بھی ہیں, ایک کوآرڈینیشن رکھ کے اس ٹیررزم اور دہشت گردی کے ناسور سے جو ہے بالکل جان چھڑانا ہمیں ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, ول ٹیک اے بریک ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں. نثار صاحب, یہ کے پی کی اگر ہم صورتحال کی بات کریں, آج کی تاریخ تک محکمہ پولیس کی بات کریں تو وہ خود بھی بڑی مشکلات میں ہیں. 68 ان کے اوپر حملے ہو چکے ہیں, 26 اہلکار شہید ہو چکے ہیں, اس سے زیادہ کافی جو جگہوں پہ ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. بنو کا واقعہ سب کے سامنے ہے. اوور آل جو کرم کی سچویشن, جو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے, اور خاص طور پر اس میں گورنمنٹ اپنا رول پلے کر سکتی ہے. علی امین گنڈاپور صاحب بینگ دا لیڈر, آپ کو لگتا ہے کہ وہ کئی بار ایسے بیانات دے جاتے ہیں کہ جس کے اندر وہ بیک فائر بھی کر جاتے ہیں, تو ڈو یو اگری ود ہز اسٹریٹجی؟ دیکھیں سر صاحب, میں آپ کو بات بتاؤں, قطع نظر میں ایک پاکستانی ہوں, اور ایز پاکستان کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کے اوپر ہم سب کو ایک ہونا پڑے. بلا شبہ. اور اینڈ آئی اپریشیٹ کہ آپ نے اگری کیا کہ تحریک انصاف کو اس میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے, جانا چاہیے. جو بات کرنے والی ہے وہ کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اور یہاں پر ہم نے نہ تو اس دہشت گردی سے ہم نے کوئی پولیٹیکل مائلیج لینا ہے, نہ ہمیں کوئی یہاں سے کوئی انعام ملنا ہے. یہ ہماری یہ لعنت ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ایک ہونا ہے. اس کے لیے ایک پوری پاکستان کی ایک ایسی خوبصورت اسٹریٹجی بننی چاہیے جس میں تسلسل ہو, کنٹینیوٹی ہو. یہ نہیں کہ گڈ بیڈ. اس سے کیا ہے, ہمارا افغان ہم سے ناراض, ہمارا ایران ہم سے ناراض. ہم دیکھیں افغان کا بارڈر کے پی کے بلوچستان کے ساتھ ہے, وہ لوگ آپس میں ملتے جلتے ہیں. ہمارے ایسے گرینڈ آپریشن سے ہمارے اپنے لوگ ہم سے نہیں, لیکن گرینڈ آپریشن ہو بھی نہیں رہا نا. دیکھیں وہ تو آپ دیکھیں نا کہ طلال چودھری صاحب ابھی وزیر مملکت برائے داخلہ ہے نا, وہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ ایسے کوئی آپریشن نہیں. دیکھیں میری بات سنیں, گرینڈ آپریشن نہیں اگر ہو رہا نا تو اس کی بنیادی وجہ ہے, ٹھیک ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دونوں صوبوں سے آپ کو پذیرائی حکومت کو نہیں ملی ہے. کہ آپ بتائیں بلوچستان میں جو بلوچستان کے ایکچوئل سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ سب کے سب آپ سے ناراض ہو کر گھر بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک وہ نہیں آئیں گے, جب تک وہ ان کو آپ اعتماد میں نہیں لیں گے. آج بلوچستان کا حال یہ کہ یونیورسٹیز آپ کی بند, کالجز آپ کے بند, ٹھیک ہے جی. آپ آن لائن کلاسز چل رہی ہیں. لیکن کہنے کا میرا مطلب ہے
کہنے کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر دونوں ونگز کو آپ کا پولیٹیکل ونگ اسے اپنی خارجہ پالیسی اس کو پاکستان کے اندر یونائٹ کرنا، تمام اسٹیک ہولڈرز کو بٹھانا بشمول یہ جو لوگ ناراض ہیں، میں بات کر رہا ہوں مالک بلوچ صاحب ہو گئے یا پھر اچکزئی صاحب ہو گئے یا پھر اختر مینگل صاحب ہو گئے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ تھا، یہ جو لوگ شناختی کارڈ چیک کر کے لوگوں کو مار رہے ہوتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے سر نہیں، کیوں کس نے کہا کرتے؟ تو یہ تو پھر اس فہرست میں شامل ہی نہیں ہوتے نا۔ نہیں اس طرح نہ کریں، وہ ناراض کیوں ہیں؟ جب آپ آپریشن کریں گے، جب آپ وہاں کا کوئی فیصلہ کریں گے تو آپ نے ان سے نہیں پوچھنا کیا ان کی اسٹیک نہیں ہے؟ تو مری برادرز کی نہیں ہے، ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈیلیبریشن کرنی ہے ان سے، رند برادرز کی نہیں ہے۔ یار یہ کیا بات ہوئی کہ آپ آپریشن کر بھی رہے نہیں بھی کر رہے؟ ڈبل پالیسی نہ کریں۔ اسی منافقت نے تو ہمیں آج تک ذلیل کیا ہوا ہے۔ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کر رہے آپریشن، اس منافقت سے دیکھیں میری بات سنیں، کلیئرٹی دے دیں تھوڑا جج صاحب کو۔ نہیں اس طرح نہ کریں کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے آپریشن کرنا ہے، دوسری طرف ہم نے کرنا ہی نہیں ہے، یہ نمبرنگ سوری کر رہے ہیں، کیوں ڈرامے بازی کر رہے ہیں؟ آپ لوگ اس طرح ان بٹوین میں نہ رکھیں اس آپریشن کو، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس عوام آپ کے ساتھ پھر کھڑی نہیں ہوتی، پھر آپ چیختے ہیں۔ ان کو بولیں جی۔ ٹیررزم از ناؤ ان مینی شیپس اینڈ مینی فارمس۔ ٹیررزم بہت سی شکلوں میں آ چکا ہے، جس میں ڈیجیٹل ٹیررزم پروپیگنڈا بھی ہے، ایک اس کی نئی فارم ہے، پروپیگنڈا بھی ہے۔ اب آپ یہ اپنی طرف کھینچیں کیونکہ آپ کی جماعت اس میں ایک اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی، تو پھر نہیں یار یہ تو اب آپ لوگ ہمیں قرار دے رہے ہیں۔ بیرسٹر صاحب آپ ہمارے بھائی ہیں، میں پلیز چھوٹے بھائی ہیں، میں صرف ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں میں پاکستان تحریک انصاف میں دہشت گرد ہوں تو آ جائے یار، پھر مجھے آپ پھانسی۔ اچھا میری بات سنیں نا، لیٹ ہم کمپلیٹ، پھر آپ اپنا۔ نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں نثار جٹ صاحب نہ کھینچے اپنی طرف۔ میں یہ اب دیکھیں نا، ایک ویلڈ بات میں نے آپ سے کی کہ واقعتاً ٹیررزم کی یا دہشت گردی کی بہت سی اقسام اور بہت زیادہ شکلیں یا بہت سی فارم میں وہ آ گئی ہے۔ آپ کی طرف بالکل کوئی اشارہ نہیں ہے اس حوالے سے۔ میں نے جو بات کی کہ اعلامیہ بھی اگر آپ پڑھیں اس کو دیکھیں تو اس میں آپریشن کا آؤٹ رائٹلی کوئی ایسی بات نہیں کی گئی کہ ہم کوئی آپریشن کرنے جا رہے ہیں یا یہ تہیا کر لیا ہے۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو پہلے بھی ہوتے جو آئی بی ہو رہے ہیں، وہ تو پہلے بھی ہوتے ہیں، دیکھیں وہ پہلے سے ہوتے رہے ہیں اور وہ ایک روٹین کا حصہ ہے۔ جہاں کریڈیبل شواہد ملتے ہیں، جہاں ایسی انفارمیشن ملتی ہے، وہاں جو ہے ایک ایسا کیری آؤٹ ہوتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کب سے ہو رہے ہیں۔ آئسولیٹڈ انسیڈنٹس ہوتے ہیں یہ آئی بی اوز کے، اور وہ تمام تر معاملات نہیں۔ آج تو آپ کے کولیگ جو ہیں طلال چودھری صاحب، انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں کسی نئی آپریشن کی بات نہیں ہوئی۔ میں سوال اس وقت یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ناراض لوگوں کی جن کی بات کر رہے ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جن سے کوئی بات نہیں ہو سکتی، جو کہ مملکت پاکستان کے خلاف ہیں، جو کہ عوام کے خلاف ہیں، جو ہمارے انفراسٹرکچر کے خلاف ہیں، لیکن جو جیسے اختر مینگل صاحب کی بات ہو رہی ہے یا پھر محمود اچکزئی صاحب کی بات ہو رہی ہے، اختر مینگل صاحب کو بلایا تھا جی، بلایا لوگ ہیں، اختر مینگل صاحب کو دعوت تھی لیکن ہی چوز ناٹ ٹو کم، ہی چوز ناٹ ٹو پارٹیسپیٹ۔ دیکھیں نا اختر مینگل صاحب کو تو دعوت گئی تھی، اینڈ اف یو چوز ناٹ ٹو پارٹیسپیٹ، پھر یہ ان کے اوپر ہے نا، یہ ساری ذمہ داری ساری کیا ہمارے اوپر ہی ہے؟ بس یہ تھی حکومت کیا وہاں کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہاں پہ نہیں، وہاں پہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہاں پہ جو یا جو اس نظام میں اس پارلیمنٹ کے اندر یا سسٹم کے اندر اسٹیک ہولڈرز ہیں جس میں واقعتاً پی ٹی آئی بھی ہے، تو کیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ آتے؟ یا ان کو کیا یہ کوئی دعوت ولیمہ کا کارڈ تھا؟ یہ کوئی 2 ہفتے پہلے دے دیتے کہ جی یہ میٹنگ ہوگی، آپ آئیے گا، آپ کی شرکت ہماری، لیکن کیا فردر ان سے ڈیلیبریشن ہوگی؟ کیونکہ وہ ہیں تو اسٹیک ہولڈرز نا، یا اگر ان کی ناراضگی اس سے ہٹ کے کوئی ہے لیکن وہ پاکستان کے آئین کے تابع ہیں، ان کو دعوت دی، پھر تو بات ہونی چاہیے نا، چوز ناٹ ٹو کم۔ لیکن بالکل ہم وہاں پہ جو ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں وہاں سے یا وہاں کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ انگیج کریں گے، لیکن جو روز اول سے پاکستان کے خلاف ہیں، ویریس گروپس ہیں، ان سے تو بات بی ایل اے ہے، بی وائی سی ہے، دیگر گروپس ہیں، ان کے ساتھ تو بات نہیں ہو سکتی، بیکاز ان کے ساتھ آپ انگیج کر کے کیا کریں گے؟ کیا نکلے گا ان کے ساتھ انگیج کر کے؟ ان کے ساتھ انگیج کر کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ اف اینی تھنگ دس ول بی اے ویسٹ آف ٹائم۔ آپ نے انگیج پہلے کر کے دیکھا، آپ ان کی جو پرائیورٹیز ہیں اس کو دیکھیں، جو بیرون ملک وہ کر رہے ہیں، جو پاکستان میں وہ کر رہے ہیں، جو ایکسٹرنل فورسز ڈیزائنز ہیں۔ ٹھیک ہے، آئی گاٹ یور پوائنٹ جی بالکل۔ نثار صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اب عید کے بعد 2 چیزیں ہیں، پہلے ایک چیز ہو رہی تھی کہ جی اپوزیشن ایک گرینڈ اتحاد بنائیں گے، دوسرا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس۔ تو اب یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہوگی
اس کا کیا ایجنڈا ہوگا یا اس کا مقصد کیا ہوگا؟ جی دیکھیں، پہلی تو ہماری جو ٹاپ پرائرٹی ہے وہ جتنی بھی جے یو آئی سمیت جتنی بھی ہماری اپوزیشن جماعتیں ہیں، ہم ایک الائنس بنائیں اور ہم ایک زباں ہوں. ہو پائیں گے ایسا جس طرح کے سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ آ رہے ہیں؟ علی امین صاحب، میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ علی امین گنڈاپور صاحب بات بننے والی ہوتی ہے، ایسے سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ جے یو آئی پیچھے ہٹ جاتی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں نا. دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں جن میں بہت زیادہ ایک فاصلہ ہے، ان فاصلوں کو کم کرنا ٹائم تو لگے گا. ایک ایفرٹ ہوگی، ایک ایس او پیز بنیں گے، ایک اس کے اوپر ایک سیر حاصل گفتگو ہوگی، اور پھر ایک دوسرے کی رائے کا احترام ہوگا. کوشش ہے، ایک اچھی ایفرٹ ہے جو کہ ہم کرنے جا رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اس میں ہم کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم ہوں گے بھی اس امید کے ساتھ. اور یہ ہم نے اپنی ذات کے لیے یا کسی جماعت کے لیے یا اس کے لیے نہیں ہم اکٹھے ہو رہے کہ ہم نے اپنے کوئی چھوٹے چھوٹے بینیفٹس لینے. ہمارا مقصد ہے آئین، قانون، رول آف لا، جس کے لیے ہم اکٹھے ہو رہے ہیں. آل پارٹیز کانفرنس بلانا، آگ سے پاکستان کو نکالنا ہے. ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے اس پاکستان. تو اس میں حکومت کو انوائٹ کریں گے آپ؟ جی حکومت تو پہلے ہے، حکومت کے بغیر تو نہیں. ہم جو کام حکومت نے کرنا تھا وہ اب انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہم کریں. یہاں پر اس دہشت گردی پہ آل پارٹیز کانفرنس بلانا شہباز شریف کا کام تھا، جو کہ فیلئر کی طرف گیا، وہ نہیں کر سکے. اب انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے، ہم کریں گے. عقیل صاحب، یور تھاٹس؟ آپ وہ کہہ رہے ہیں آل پارٹیز کانفرنس آپ نے نہیں بلائی تو اب ہم بلا رہے ہیں. یہ بلانا چاہ رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. ان سے پوچھ لیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے دورہ حکومت میں کتنی کوئی اے پی سیز بلائی ہیں، یا کتنے کوئی جو ہے نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز کنڈکٹ کی ہیں، یا کتنی میٹنگز میں وہ گئے ہیں. یہ تو پوچھنے والی بات یہ ہے نا کہ پاس ٹریک ریکارڈ سے یا پاس کانڈکٹ سے ہی دیکھا جا سکتا ہے. پلوامہ حملے کے بعد آپ لوگ اکٹھے ہوئے نہیں تھے. لیکن برکیف میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ یہ نہیں آئے، ایک نیشنل سیکیورٹی بریفنگ تھی، وہ کنسرن تھا، اس میں نہیں آئے. چلیں اب یہ آنا چاہ رہے ہیں اے پی سی کے تھرو، اور یہ نثار جٹ صاحب تو میں اس کو انویٹیشن کے طور پہ ہی لوں گا کہ ہمیں ایکسٹینڈ کر چکے ہیں یہ انوائٹ. گو کے کئی چینلز پہ یہ بات ہو رہی تھی، کئی جگہوں پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ شاید کہتا ہوں کہ ہم دونوں کو یہیں پہ فیصلہ کر لینا چاہیے. شاید ہو سکتا ہے کہ حکومت کو انوائٹ نہ کریں یا نون لیگ کو انوائٹ نہ کریں، باقی سب کو انوائٹ کر لیں. تو ایسی بات نہیں ہے، یہ بے شک بلائیں یا نہ بلائیں. نہیں، ہم میاں نواز شریف صاحب کو انوائٹ کریں گے. وہ اس کمیٹی میں نہیں آئے تھے تو ان کی انپٹ آل پارٹیز کانفرنس میں لینا بہت ضروری ہوگی. وہ اس کمیٹی میں نہیں آئے تھے، وہ پارلیمنٹیرین تھے، لیڈر تھے، ان کا آنا بنتا. ہمارا مقصد یہ ہوسٹ کریں، وہ اچھے وقتوں میں ان کی طبیعت ہمیشہ ناساز ہو جاتی ہے. چاہے یہ ہوسٹ کریں اشفاق صاحب، چاہے یہ ہوسٹ کریں چاہے ہم ہوسٹ کریں، مقصد ایک ہے. مقصد پاکستان کی سالمیت ہے، پاکستان کی بقا ہے، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی ہے، پاکستان کے انٹرسٹ جو سب سے مقدم ہے اور سب سے اوپر ہے. اچھا، تو اب ذرا یہ دوسرا میں آپ کے جو ایک گرینڈ الائنس کی یہ بات کر رہے تھے اور مولانا صاحب کے ساتھ، تو مولانا صاحب نے ان سے ہٹ کے، حالانکہ اپوزیشن اتحاد میں اپوزیشن کا حصہ ہے، لیکن وہ آل پارٹیز کانفرنس میں یا یہ جو سیکیورٹی کی میٹنگ تھی اس میں آ گئے ہیں ان کو چھوڑ کے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آگے جس طرح کے بیانات بھی رہے اس کے بعد وہ ان کے گرینڈ الائنس کا حصہ بن پائیں گے، یا ان کے بغیر ان کا گرینڈ الائنس کچھ آگے بڑھ پائے گا؟ دیکھیں، یہ تو واضح ہے کہ ان کے بغیر تو کوئی گرینڈ الائنس نہیں ہے. یہ تو ایک واضح ایک پوزیشن نظر آ رہی ہے. لیکن یہ بات بھی آن ریکارڈ موجود ہے، ان کی پارٹی کے اپنے لوگوں نے، مثال کے طور پہ کامران مرتضیٰ صاحب نے ایک جگہ یہ بات کی ایک چینل پہ، اور بالکل انہوں نے کہا انہوں نے تو پوچھنا گوارا ہی نہیں سمجھا ہم سے، اور نہ بتانا گوارا سمجھا، اور نہ ہمیں بتایا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے نیشنل سیکیورٹی کے اوپر، اس پہ نہیں جائیں گے، اس میں شرکت نہیں کریں گے. اچھا، بالکل انہوں نے شرکت کی، ان کا شرکت کرنا بنتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کی ایک مقبول سیاسی جماعت ہے جس کی پذیرائی ہے اور جن کی پریزنس ہے چاروں صوبوں میں. مولانا صاحب بالکل ایک منجے ہوئے سیاست دان ہیں، اور آج سے پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے، وہ کب سے پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، اور ہمارے تو اتحادی بھی رہے ہیں. ظاہری بات ہے کہ ہمارا ایک پارٹی لیڈرشپ کا ایک ذاتی رشتہ بھی ان کے ساتھ ہے، ایک سیاسی رشتے کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں. اب اس کے بعد تو مجھے نہیں لگتا کہ مولانا صاحب کسی بھی ان کی بات پہ اعتبار کریں گے. جب انہوں نے مولانا صاحب کو ہی آن بورڈ نہیں لیا اور بتایا ہی نہیں، چلے آن بورڈ نہ لیتے لیکن کم از کم انسان بتا ہی دیتا ہے کہ جی بصیت اپوزیشن
ہماری پوزیشن یہ ہے کہ 11th آور پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس نیشنل سیکیورٹی بریفنگ میں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے بتایا تک نہیں. اچھا مجھے یہاں پہ یہ سوال بھی کھڑا ہوتا ہے. ایک چیز میں جاننا چاہوں گا کہ اس وقت چلیں آپ اپنی بات کر لیں پھر میں پوچھ لیتا ہوں. جی, میں یہاں پہ یہ سوال بھی کھڑا ہوتا ہے کہ پارٹی کے جو چیئرمین ہیں ان کی ایک زبان ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں, پہلے تو کہہ رہے تھے کہ بالکل ہم جائیں گے, اور انہوں نے بھی کیا مشاورت نہیں کی مولانا صاحب کے ساتھ. تو یہ کس طرح کا الائنس بنانے جا رہے ہیں؟ کیونکہ بعد میں تو انہوں نے کہا کہ بالکل علی امین گنڈا پور صاحب نے ہمارے تمام نکات پہ بات کی جو پی ٹی آئی کے نکات تھے. تو پہلے تو ان کو اون نہیں کیا گیا, پھر بعد میں اون بھی کر لیا گیا اور کہا کہ انہوں نے تو وہی باتیں کی جو پی ٹی آئی کی باتیں تھیں یا ان کے فیور میں جاتی تھیں. تو مولانا صاحب کے ساتھ میں یہ الائنس بنتا ہوا مجھے نظر تو نہیں آ رہا, کیونکہ سیاسی رویے نہیں ہے, سیاسی طرز نہیں ہے اور سیاسی مزاج نہیں ہے. جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تو پھر الائنس کس چیز کا بنے گا؟ کیا مولانا صاحب کو یہ لیڈ کرنے دیں گے؟ پہلی تو بات یہ. اور کیا میرا سب سے بڑا سوال اشفاق صاحب یہ ہوتا ہے, سیاست ہے نا, اب سیاست میں یہ دیکھنا ہے کہ جو اسٹریٹ پاور ہے وہ مولانا صاحب کی ہے. اب سیاست میں اسٹریٹ پاور میں یہ مولانا صاحب کا کندھا استعمال کرنا چاہتے ہیں. کیا ان کا ورکر اسی سٹیج پہ اسی روڈ پہ احتجاج مولانا صاحب کے ورکر کے ساتھ کر سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ دونوں کے سیاسی مزاج میں, سیاسی جو ایک ان کی سوچ میں کافی فرق ہے. ٹھیک ہے, طرز سیاست اس میں زمین آسمان کا فرق. آئی گاٹ اٹ. ایک تو یہ جو عقیل صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہوگا کیونکہ نظریات مختلف ہیں. اب اس کے اندر حوالہ دیا جاتا ہے کہ جی ایسے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ہم بھی بیٹھ سکتے ہیں, لیکن اکثر ایسے اسٹیٹمنٹ آ جاتے ہیں کہ نہیں ہوتا. ایک اور بڑا معاملہ بڑا اہم ہے, وہ ہے یہ افغان مہاجرین سے متعلق, ان کی واپسی سے متعلق جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے. اس کے اندر علی امین صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں اس پالیسی سے اتفاق نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو شہریت یہاں کی دی جائے, یہیں پہ بسایا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ جو ان کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے, ان کی کرکٹ ٹیم سے لے کے ان کی لیڈرشپ سے لے کے ان کے اندر آپ یہ دیکھیں جو بھارتی انفلوئنس جس طرح سے وہاں پر آئے اور جس طرح سے اگینسٹ پاکستان وہ یوز ہوتے رہے, آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں یہ رسک لینا چاہیے؟ ہمارے اپنے بڑے آبادی سے متعلق مسائل ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ جی ہماری آپس میں جماعت میں جو ہم آہنگی نہیں ہے, میں اس بات کی تردید کرتے کہ جماعت ان کے میں ہم آہنگی نہیں ہے. اچھا, میاں محمد نواز شریف صاحب آئے نا, آ کر کہیں میڈیا پہ کہ جی میں اپنا جو شہباز شریف نے دہشت گردی کے حوالے سے فیصلے کرنے ہیں, جو یہ افغان پالیسی کے اوپر جو فیصلے کرنے ہیں, جو ماضی میں ہم نے آپریشن جو مجبوری میں کیے ہیں ان کا تسلسل ہم نے کرنا ہے, وہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے. میاں صاحب اس میٹنگ میں اگر وہ نہیں آ رہے تو بنیادی وجہ ان کی صحت نہیں ہے, یہ بہانہ ہے, ان رائے فرار ہے. وہ اس دہشت گردی کی جو آپ وہ جو پوری اوور آل جو جنگ کھڑی کرنا چاہتے ہیں نا ڈائلاگ کے بغیر, یہ وہ بھی ان کے حق میں نہیں ہے. اور یہ ہمارے سورسز کہہ رہے ہیں, جیسے ان کو ہمارے ساری خبریں ہیں نا, ہماری بھی خبریں ہیں. میاں نواز شریف صاحب مری میں جا کر بیٹھ کے, وہ مری میں سمجھ لیں کہ وہ اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یہاں پر نہیں آ سکتے. ان کے لیے مری کو اڈیالہ بنا دیا ہے اور ان کے بھائی نے بنایا ہوا جو وزیر اعظم ہے. اچھا ٹھیک ہے, اب ذرا میرے سوال پہ اب آپ کے سوال پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی جان, دیکھیں یہ جو افغان یہاں پر جو ری سیٹلمنٹ کا ایشو ہے, اس میں اگر عمران خان صاحب کو ہم جواب دہ ٹھہراتے ہیں تو جنرل باجوہ کو جواب دہ نہیں ٹھہرانا. دو راستے ہیں, یا تو ہمیں افغان کے ساتھ بیٹھ کر, پہلے تو ہم نے آپس میں بیٹھ کر ایک نا اسٹریٹجی بنانی ہے کہ ہم نے افغان کے ساتھ کیسے چلنا ہے, افغانستان کے ساتھ جنگ لڑنی ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے. اگر ہم نے بات چیت کرنی ہے تو پھر یہ جو معاملہ ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر کریں کہ جناب یہ آپ لے کر جاتے ہیں کہ نہیں لے کر جاتے. اگر آپ ان کو لے کر جاتے ہیں تو ہم باعزت طریقے سے آپ ان کو مجھے یہ بتائیں, امریکہ سے اب آپ کی کوئی امید باقی رہ گئی ہے یا اس سے پہلے تھی امید؟ کس بات پہ؟ جس بابت سوال کیا جاتا ہے بانی کی رہائی سے متعلق یا ان کو جیل سے نکالنے سے متعلق. آپ بڑی کیٹیگوریکلی پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ہم ایسی کسی چیز پہ بلیو نہیں کرتے, کہ ہم نہ کوئی ایکسٹرنل اس پہ بلیو کرتے. ہم کو مانگے تانگے کی حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے, ہم کو شہباز شریف ہے, ہم کو خواجہ آصف ہے کہ ہمیں وینٹیلیٹر لگے ہوئے, کیا ہم منت سماجت کریں گے, ہم پی ڈی ایم 1 بنائیں گے. ہم آزاد خود مختار پاکستان ریاست کے اوپر بلیو کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف عمران خان جیل میں ہے اور
22 करोड़ आवाम की दिलों की धड़कन है। हम अपने निजाम, अपने सिस्टम में रहते हुए हम अपनी आजादी की का मुतालबा जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका निसार जट साहब। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत शुक्रिया। का ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और प्रोग्राम के आखिर में इस वक्त मुल्क में एक चीज की जरूरत है और वो है कौमी इत्तेहाद की। ये कंफ्यूजन फैलाना या ऑपरेशन नहीं होने देंगे या फिर एपीसी बुलाएंगे, ये किसी मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि बहैसियत कौम, बहैसियत सियासी क़यादत हम मिलकर बैठें और दुनिया को एक पैगाम दें कि मुश्किल की किसी भी घड़ी में पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी सियासतदान अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अशफाक इसहाक सत्ती को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।